बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुसलमान गैर मुसलमान, कुरान सब के लिए, कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कुरान उस काफिर के लिए जो 70 साल के बाद वो मुसलमान हो जाए, ऐसे कुरान उसकी भी रहनुमाई करता है। मैंने कल 174 हयात का व्लॉग बनाया था, आज मैं 175 हयात का बना रही हूँ सूरत आल इमरान का। वला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, और गम में ना डाले तुमको वो लोग जो दौड़ते हैं कुफ्र की तरफ। अल्लाह ताला कहता है कि तुम यानी वो लोग जो कुफ्र की तरफ दौड़ते हैं या ज़ाहिर कुफ्र की तरफ जो दौड़ते हैं उनके पास पैसा भी होगा, उनके पास ताकत भी होगी और तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, तुम्हें गम में वो ना डालें। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, बेशक हरगिज़ ज़रर नहीं पहुँचा सकते अल्लाह ताला को किसी चीज़ का। ये अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला के इस्लाम को, अल्लाह ताला के उस बंदे को जो अल्लाह ताला के रास्ते पे चलता है और अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है, वो उसको कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकते, वो इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर उसको पहुंचाएंगे तो अल्लाह को पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक हरगिज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकते अल्लाह को किसी चीज़ का। युरीदुल्लाह, इरादा रखता है अल्लाह ताला, अल्लाह यजअला हज़्ज़न फिल आखिरति, इरादा रखता है अल्लाह ताला के बना दे इनके लिए एक हिस्सा आखिरत में। अल्लाह ताला इरादा रखता है कि इनके लिए एक हिस्सा अजाब का इनके लिए वहाँ मौजूद हो कि अजाब में गिरफ्तार हो। युरीदुल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह ताला इनके लिए अजाब दर्दनाक। अल्लाह ताला इरादा रखता है कि ये अल्लाह ताला के बंदों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला के दीन को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला के दीन में रखना डालते हैं, अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला इनको खुली छुट्टी दे देता है कि अल्लाह ताला को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते। इरादा रखते अल्लाह ताला के बना दे एक हिस्सा इनके लिए अजाब का आखिरत में, और इनके लिए अजाब है दर्दनाक, अजाब है बड़ा अजाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तराउल कुफ्र बिल ईमान, बेशक वो लोग जिन्होंने ले लिया कुफ्र ईमान के बदले में, लन यदुर्रुल्लाह शैआ, ये हरगिज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकते अल्लाह ताला को किसी चीज़ का। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए अज़ाब दर्दनाक। वो लोग जो जिन्होंने ले लिया कुफ्र ले लिया ईमान के बदले में, ईमान छोड़ दिया और कुफ्र ले लिया, हरगिज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकते अल्लाह ताला को किसी चीज़ का। ये अल्लाह ताला को किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का अजाब, किसी चीज़ की तकलीफ़ अल्लाह ताला को नहीं पहुंचा सकते। यही तकलीफ़ में रहेंगे, यही अजाब में रहेंगे, यही, मगर अल्लाह ताला ने इनको खुली छूट दे रखी है कि करो गुनाह के तुम पे साबित हो जाए कि तुम्हारे लिए अजाब अज़ीम है और अजाब अलीम है, अजाब दर्दनाक है। तो अल्लाह ताला कहता है वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वो दर्द देने वाला। अल्लाह ताला हमें तो तमाम मोमिन मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, और गुमान नहीं करे वो लोग जो कुफ्र करते हैं, अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, और जो उनके लिए आजमाइश है इनके लिए ये बेहतर है दिन के लिए। वो लोग ये गुमान ना करें कि जो कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते में वो नेकियां नहीं करते, कुफ्र करते हैं, और उनको दौलत दुनिया दी गई है, उनको शान शौकत दी गई है और ये इनके लिए बेहतर है। जैसा आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि जर्नलों को बहुत इज़्ज़त दी गई है, नून लीग को ये से बहुत जो है वो उनको दी गई है पैसे की वजह से, और ये गरीबों को अपनी पाँव की जूती समझ रही हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम, बेशक आजमाइश करता है इन पे, इन आजमाइश की जाती है इन पर, लियज़दादु इस्मन के ये ज़्यादा हो जाए गुनाह, इसलिए छुट्टी दे देते हैं। कल भी मैं ओया मकबूल जान का वो व्लॉग सुन रही थी कि वो कहता था, वो भी कुरान से ही करता है कि इनको, मैं ख़ुद कुरान में पढ़ाती हूँ, मगर वो और ये मकबूल जान का मैंने सुना तो मुझे ख्याल आ गया कि मैं भी ये अपने व्लॉग में बताऊँ। तो गुमान ना करें वो लोग जो कुफ्र करते हैं और इनको आजमाई किया गया दौलत दुनिया के साथ, ये इनके लिए बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। बेशक इनके लिए आजमाइश है कि ये इस दौलत में इतने
ڈوب جائیں، اتنے ڈوب جائیں کہ ان کو نیکیاں جو بدیاں جو ہے تو نیکیاں نظر آئے، ان کو گناہ جو ہے تو وہ یعنی وہ گناہ جو کرتے ہیں گناہ کا بدلہ وہ ان کو ثواب نظر آئے۔ یہ ان کو یعنی کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے، جیسے ایک مرغی کو یا کتے کو باندھا جاتا ہے کہ کھلا پھرو، جو کچھ کرتے ہو، کسی کو کاٹتے ہو، کسی کو کھاتے ہو، کسی جو بھی کرتے ہو تم کرو، مگر جیسا ہی مالک کو وہ آتا ہے تو پھر اس کی رسی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کتوں کی طرح کھلا چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہ زیادہ ہو جائیں یہ گناہ میں، ان پہ ثابت ہو جائے، مور لگ جائے کہ ہاں یہ گناہ گار ہے، ان کے لیے کوئی بہانہ، کوئی آرزو ان کی نہ چلے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ذلت والا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ آگے آیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بڑا، پھر آئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر ان کے لیے عذاب دردناک۔ اب آتا ہے ان کے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ذلت والا، رسوائی والا، ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنوں کو جس حالت میں وہ ہیں۔ یہ جو مسلمان جو ہے، مسلمان بھی دولت کے بھوکے ہیں، مسلمان بھی مٹی پہ رجے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا، تو نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں جس حال میں ہوئے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر زیادتی ہو رہی ہے، ان پر وہ بہتان لگ رہے ہیں، ان پہ کیا کیا سختیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ رزق تنگ کر دیا گیا ہے، ان کو رہنا سہنا تنگ کر دیا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، سب کو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مومنوں کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا جس حال میں ہوئے ہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، میں جتنی چھوٹ دیتا ہوں ان کافروں کو، اس مسلمانوں کو جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو سختیاں کرتے ہیں، میں اتنی چھوٹ دیتا ہوں اس حد تک کہ مجھے پھر مور لگ جائے، پتہ لگ جائے ان کو بھی کہ ہاں ہم نے گناہ کیے تھے، اور سمجھتے ہیں، ہم اپنے دل میں جانتے ہیں، مگر وہ پشتو کا محاورہ ہے کہ خپ ہوئی گی نہ پوئی گی، تو یہ سمجھتے ہیں مگر نہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے، بس دولت دنیا میں اتنے مست ہیں۔ عاصم منیر جو حافظ قرآن تھا، ہماری بہت امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھی، ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانی چاہیے، مگر چونکہ عارضی وہ جو تھا تو ہمارے لیے وہ ہم نے امیدیں، مگر اس نے اسلام کا نام بدنام کیا، قرآن کو بدنام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ، اگر میں بھی اگر قرآن کو اور اسلام کو اپنے فائدے کے لیے میں استعمال کرتی ہوں تو یاد رکھو میں بھی ایک وقت میں بھی خراب تراب ہو جاؤں گی۔ مجھے نہیں چاہیے کہ میں قرآن کو یا اسلام کو اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے ملک اور قوم کے فائدے کے لیے میں استعمال کروں، نہیں، اسلام اپنی جگہ پہ رکھو اور دنیا کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں جس حال میں وہ ہے، اس حد تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، اللہ تعالیٰ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، جو ناپاک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پاکوں سے، یعنی جو دین اسلام پہ پر کاربند ہیں، دین اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو جدا کر دے۔ اب دیکھ رہے پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے، جو مومن ہیں، جو اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، ان پہ سختیاں ہیں، ان پہ بہت تکلیفیں ہیں، مگر جو کہ وہ دین پر قائم ہے اور دائم ہے، اور جو خبیث ہیں، جو خبیث لوگ ہیں، وہ حافظ قرآن عاصم منیر جیسے لوگ ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما کان اللہ لیطلعکم، نہیں اللہ تعالیٰ کہ اطلاع دے تم کو غیب کی، اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا کہ ہاں میں ان کے لیے قبر میں کیا کروں گا، یا ان کے لیے میں زیارت، ان کے لیے میں قبر میں کیا کروں گا، اور ان کے ساتھ میں زن قدر میں کیا کروں گا، یا ان کے ساتھ میں آخرت میں کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع نہیں دیتا غیب کی۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی جو بھیجے ہوئے ہیں، یعنی رسول پیغمبر تو گزر چکے ہیں، پیغمبر تو نہیں ہے، مگر ہمارے عالم دین جو ہیں، جو مفتی اعظم ہیں، جو ایسے تقی عثمانی جیسے ہیں، جو تقی ڈاکٹر اسرار احمد جیسے، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے، ایسے بہت سی عالم دین، ڈاکٹر یہ
مولانا طارق جمیل جیسے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے کہ تمہیں حال حوال، تمہیں قبر کا بھی دے اور زن کا دن کا بھی دے، ان کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر و رسول پر۔ اگر تم پر بہت سختیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، تم ان تکلیفوں کو برداشت کرو، تم ان تکلیفوں پہ صبر کرو۔ اب بے شک ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، پرہیزگاری کرو گے، وَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو بھی اللہ ہمت اور توفیق اور پرہیزگاری کریں اور سکے۔ وَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر اجر عظیم ہے، بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور تمہارے لیے بڑا ثواب ہے، اجر بڑا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے لیے، اور فضل کے ساتھ اور ہوا خیر لکم، بہتر ہے ان کے لیے۔ وہ لوگ جو دنیا دولت ان میں اس کے پاس ہے، اور دولت دنیا کے بلبوتے پر اور دولت دنیا کے زور پر غریبوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سے اپنے پاؤں کے نیچے وہ روند رہے ہیں، یہ سمجھے نہ کہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بل ہوا شر لکم، بلکہ لیے شر ہے، یہ شر ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، سمجھ جاؤ، قرآن کو کھولو ذرا، قرآن کے حافظ منیر ذرا کھولو قرآن کو دیکھو، قرآن میں کیا کیا تمہارے لیے شرائط ہیں۔ جس منصب پر تم فائز ہو، اس کے بہت بڑے تقاضے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے پیغمبر کو راضی کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کرو، اللہ کے دین کے احکامات کی سربلندی کرو۔ بل ہوا شر لکم، بلکہ یہ شر ہے تمہارے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا، جلتی یہ توق ڈالے جانے کے اس دولت کے انگارے پروئے جائیں گے، اور اس کو توق ڈالے جانے گے، یعنی کہ کولوں کے انگاروں کے ہار ان کو پہنائے جائیں گے۔ ماں بخلو، جو بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ، یوم القیامت، روز قیامت پر۔ یاد رکھو، ایسے منیر جیسے اور ایسے بہت سے مسلمان، اگر میں اس جگہ پر فائز ہوں اور میں ایسا کروں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تمہیں آگ کے کولوں کے انگارے توق یعنی ہار پہنائے جائیں گے روز قیامت پر۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے میراث آسمانوں اور زمینوں کی، یہ دولت دنیا، یہ سب کچھ، یہ عزت، یہ وقار، یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا۔ اصلی وقار جو ہے اللہ کے در میں جو سرخ روح ہو، اس کا وقار بلند ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو میراث دنیا ہے، یا دنیا میں جو دولت دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہے، انسان اس کا وارث نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر خبردار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں پکڑنے کی، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سینے میں اتارنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔